बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। मेरी आँखों में आँखें डालें, मैं ख़ातून की आँखों में आँखें नहीं डालता। नहीं, आप मेरी आँखों में आँखें डालें, मैं ख़ातून की आँखों में आँखें नहीं डालता। ज़रा आप उस ख़ातून की माज़त के साथ बेहयाई तो मुलाहिज़ा करें। ये इस पे बात करनी है। और इद्दत में निकाह केस सज़ा बरकरार है। अभी अडियाला यात्रा मज़ीद लंबी हो गई है, बुशरा बीबी साहबा की भी, और चौधरी बरादरान में सुलह हो गई है। इस पे भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई इस गर्मी की शिद्दत, जहां 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, वालदैन के इसाले सवाब के लिए, अगर जिनके वालदैन फ़ौत हो गए, जिनके ज़िंदा हैं, उनकी सेहत और सलामती के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। आप यकीन करें इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता। आ जाइए। मैं सबसे पहले आपको ये कौमी असम्बली में, पाकिस्तान के सबसे बड़े ईवान में ये हालात हैं हमारे, और इस नहज पे हम पहुँच गए हैं। इस टोले ने कहाँ पहुँचा दिया है। ये ज़रताज गुल साहबा हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या पीटीआई, असल में तो पीटीआई है, अब सिंध सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पीटीआई की ये पार्लिमानी लीडर हैं। ये पार्लिमानी लीडर का हाल है, ये आप ज़रा सुन लीजिए। सुनिए, अब मैं सर धुनिए तो नहीं कह सकता इस बेहयाई पे, लेकिन आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद स्पीकर या सादिक उन्हें क्या कह रहे हैं ये आप ज़रा सुनिए, इस पे बात करते हैं। प्लीज सॉरी, वो मल्टीटास्किंग। सर मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सर मेरी आपसे गुजारिश है। सर ऐनक पहन ले, ऐनक पहन ले सर, ऐनक पहन ले सर। सर लीडर हूँ, अपने हल्के से 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ। तो सर अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। सर 52% खवातीन को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप देखेंगे नहीं ना, तो सर फिर ऐसा ही होगा सिलेक्टेड लोग यहाँ पे आएंगे। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। चले सर। अब सर मैंने सर पहली बात ये थी, ये पाकिस्तान का ईवान ज़ेरी है, पाकिस्तान की पार्लिमान का सबसे बड़ा ईवान है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा ईवान है। इसको कौमी असम्बली कहते हैं। उस कौमी असम्बली में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन, तकरीबन हमारी जो कौमी असम्बली है, आप अगर भारत को, अमेरिका को, इनको कंपेयर करें उनकी आबादी के लिहाज से, तो यहाँ पर ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ख़वातीन की नुमाइंदगी है, वो बहुत ज़्यादा है। ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि जब कौमी असम्बली में जब आप स्पीकर को कह रहे हैं मेरी आंखों में आंखें डाल, अब वो मुहावरा ही गलत है। वो आंखों में आंखें डालना एक दूसरी बात है। मेरे लीडर ने हमें आंखों में आंखें डाल के बात करना सीखा। ये वही लीडर है जिनके बारे में ओन चौधरी ने कहा कि उनको मैं डिक्की में बिठा के, कार की डिक्की में बिठा के जनरल बाजवा के पास ले गया था। ये वही लीडर है जो कहता है कि अंपायर की उंगली उठने वाली है, वो आंखों में आंखें डाल रहा है। ये वही लीडर है जो जनरल बाजवा की तारीफ़ें कर कर के बूट चाटता रहा, ये वही मुमाज़त के साथ। ये वही लीडर है आंखों में आंखें डालने वाला जो पेशियों पे आता था तो सर पे बाल्टी पहन के आता था। ये इतना बहादुर लीडर है, ठीक है ना। अब वो टॉपिक तब्दील हो जाएगा। ये ख़ातून है जनाब, और ये पार्लिमानी लीडर हैं अपनी जमात की, अपने उन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की कौमी असम्बली में। ये स्पीकर को बार बार जिस तरीके से तंज कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, और वो कह भी रही है मैं ख़वातीन की आंखों में आंखें नहीं डालता। वो कहती हैं नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालें। इससे क्या मुराद है? इसे क्या साबित कर? पूरा ईमान हंस रहा है, पूरी जग हंसाई हो रही है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये वो ख़ातून है, ये ज़रताज गुल साहबा। और फिर उसके बाद जनाब जो है ना, ये वही तो हैं जो कह रही थी कि मैं बारिशें बहुत हो रही हैं तो मैं बारिशों का सिला, बारिशों का इसका क्रेडिट इमरान ख़ान को देना चाहती हूँ। अब ये इस तरीके के शख्सियत परस्त और इस टोले से पाकिस्तानी कौम का वास्ता पड़ा है। इद्दत में निकाह केस, उसका फ़ैसला महफूज था, फ़ैसला हो गया है, फ़ैसला आ गया है, और फ़ैसला ये आया है जनाब कि सज़ा बरकरार है। इमरान ख़ान साहब की, बुशरा बीबी साहबा की। असल में इद्दत में निकाह केस में
عمران خان اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ عدت میں نکاح کیس کی سزا سنا دی گئی تھی۔ عدت میں نکاح کیس جو عمران خان کو بھی اور بشرا بی بی کو بھی 7 سال قید سزا سنا دی گئی تھی۔ قدرت اللہ سینئر سول جج نے وہ سزا سنائی تھی۔ اس کی اپیل انہوں نے کی تھی ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب سن رہے تھے۔ افضل مجوکا صاحب نے پرسوں یعنی 25 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ آج وہ محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سزا برقرار ہے کہ جی آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے سزا برقرار کا کہ آپ نے عدت میں ہی نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، عدت میں ہی نکاح کیا ہے۔ بھائی ثبوت تو یہ ہے نا کہ کسی کا سابقہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس تاریخ کو اس سے طلاق بھجوائی تھی، اور وہ اس کی اب شادی کی تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے، عدت پوری نہیں ہوئی۔ بات تو بڑی ایک سمپل سی ہے نا، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اب اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہو اور پھر کو کالا بھونڈ اٹھ کے ریلیف دے دے، طاہر اشرفی صاحب نے کہا ہے نا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں، آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ یہ تو ان کو اصولاً تو سنسار کرنا چاہیے۔ یہاں تو مسئلہ اب یہ ہے نا کہ کہا جاتا ہے یہ فلاں کا پرسنل کیس ہے، یہ 62-63 کو پھر نکال کے باہر پھینک دو۔ پرسنل کیس کون سا ہے بھئی؟ پرسنل کیس میں تو اس چیز کے بارے میں کہ اگر کوئی مسلمان ہے کوئی اشارہ توڑے تو اس کا پرسنل کیس نہیں ہے۔ اگر سگنل ریڈ ہے اور آپ چلے گئے ہیں تو آپ کا چلان ہوتا ہے، وہ کہے جی میرا پرسنل کیس ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ عجیب ستم ظریفی اور عجیب تماشا لگا ہے کہ کوئی زنا کر لے، کوئی شراب پی لے، کوئی جوا کھیل لے، کوئی کچھ بھی کر لے، خواتین کے ساتھ گندے میسیجز کر لے، یہ گندی آڈیوز کر لے، یہ اس کا پرسنل فیل ہے۔ کسی کے ناجائز بیٹی نکل آئے، وہ اس کا پرسنل فیل ہے۔ کوئی کوکین میں وہ گرفتار ہو جائے یا کوکین پیتا ہوا پکڑا جائے، یہ اس کا پرسنل فیل ہے۔ یہ عجیب تماشا، ڈرامے بازی اور عجیب بدماشی، یہ کسی کا پرسنل فیل نہیں ہے۔ یہ تو وزیر اعظم اور صدر اور یہ تو بڑی بات ہے، یا آرمی چیف یا چیف جسٹس یا اس طریقے کی، یہ اس کے پرسنل فیل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو ویسے بھی عوام کی اینٹی ہوتے ہیں، یہ کوئی اور انسان بھی ہے، اس کا بھی پرسنل فیل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے یا یہ کیا کوئی تماشا ہے؟ یہاں پر تو ہم نے دیکھا مونیکا لیونسکی کے کیس میں کہ جب اس وقت بل کلنٹن تھے، ان کا جو کیس آیا مونیکا لیونسکی کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کا پرسنل کیس نہیں ہے، اس پہ بھی اس کا مواخذے تک، امپیچمنٹ تک بات آ گئی تھی کہ بھائی وہ کسی اور کا پرسنل کیس ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ حکمران ہوں گے امریکہ کے تو اس وقت آپ کا پرسنل کیس نہیں ہو سکتا، پھر وہ آپ کا قومی کیس بن جاتا ہے۔ وہاں اس معاشرے میں، اور اس معاشرے میں کیسے پرسنل کیس ہے کہ آپ کی مرضی آئے تو آپ عائلہ ملک کے ساتھ گندی عائلہ ملک کے ساتھ جو گفتگو ہے، اگر جس نے نہیں سنی وہ ذرا سن لے۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتا ہے، وہ بیٹیوں کے ساتھ تو چھوڑ دیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ وہ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے سن لیں، سن سکتے ہیں وہ جو اس گفتگو کو کسی نے نیگیٹ کیا، کسی نے مسترد کیا، کسی نے اس کی کنٹرڈکشن کی، کسی نے اس کو کنٹرڈکٹ کیا، مسترد کیا کہ یہ میری نہیں ہے، بالکل انہی کی ہے، اور آج تک اس پہ کوئی تردید نہیں آئی، تو وہ ذرا گفتگو سنیں تو صحیح۔ وہ ہمارے 4.25 سال تک ستم ظریفی ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ کی وہی والی بات ہے کہ اخپولہ بادشاہی لگی ہے کہ آپ عدت میں نکاح کر لو، یا آپ ریمل ہیجڑے کے ساتھ کچھ کر لو، یا آپ عائلہ ملک کے ساتھ کچھ کر لو، یا آپ کسی کے ساتھ جو بھی دندناتے پھرو، آپ کی ناجائز بیٹیاں ہوں، اور وہ سارے آپ کے پرسنل کیس ہیں، کیونکہ انھی مچی ہے، یہاں کو اندھیر نگری ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اب کالے بھونڈوں نے اگر یہ نہ قسم کھائی ہوتی کہ اس طریقے سے ہم نے انصاف کی دھجیاں اڑانی ہیں مبینہ طور پہ، تو یہ تو کسی ایک کیس میں باہر نہیں آنا تھا۔ یہ تو اسی طریقے سے بات ٹھیک کرتے ہیں مفتی صاحبان، ان کو تو سنسار کرنے کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ یہ عدت میں سزا سے مراد کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ عدت کا جو پیریڈ ختم نہ ہو اور آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں تو آپ جتنی دیر اس کے ساتھ رہتے ہیں آپ پہ مقدمات زنا کے ہوتے ہیں۔
تو پھر جب زنا کہ آپ نے اتنی بار آپ نے زنا کیا ہو تو پھر آپ کے خلاف سزا کون سی بنتی ہے؟ انصاف سے بتا دیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس کا پرسنل کیس ہے۔ وہ کالے بھونڈ نے کہا کہ جناب عدت میں نکاح کے اس میں وہ بیٹی والا کیس ٹیرین وائٹ والا اس کے پاس گیا تو اس نے جو درخواست لے کے گیا وہ کالے بھونڈ نے کہہ دیا کہ اگر تم دوبارہ یہ درخواست لے کے آئے تم پہ جرمانہ ہوگا، تمہیں قید کی سزا بھی ہوگی۔ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ نواز شریف صاحب کا کیس گیا وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب کا ان کا نا تقریر پر، تحریر پر، تصویر پر، ہر چیز پہ پابندی لگ گئی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا پھر؟ کون سی قیامت آ گئی؟ ان کے کون سے حقوق جہاں پر جو ہے نا پامال ہو رہے ہیں؟ اب وہ خود سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہتے ہیں عمران خان کو دکھاؤ، وہ کنوکٹ کو دکھاؤ۔ آپ ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں ذرا۔ وہ ہمارے دوست ہیں عمران وسیم صاحب، اس دن میں ان کا دیکھ رہا تھا ٹویٹ، انہوں نے کہا کہ کالے بھونڈ نے وہ باتیں کی، کیس کوئی اور چل رہا ہے، اور کالے بھونڈ نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب وہ جو ہے نا سیٹوں والا کیس، وہ جو باقی دوسرے کیسز ہیں، وہ عمران خان کے مخصوص نشستوں والے باقی کیسز جو اس کے ہیں، وہ جو دھاندلی والے، یہ وہ سارا کچھ ان کو بھی لگایا جائے۔ یعنی اس کیس میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے، عمران خان نے وہ استدعا کی نہیں ہے، وہ مانگا ہی نہیں ہے۔ وہ آپ انصاف سے بتائیں، اگر کوئی اور ملک ہوتا کالے بھونڈ پر یقین کیجئے مقدمہ ہو جانا تھا۔ کالے بھونڈ پر آپ یقین کیجئے کہ اس پر کیس درج ہونا تھا، یہ مس کانڈکٹ کا کیس بنتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ بھائی آپ کیوں ایک سیاسی بیانات دے رہے ہیں کہ جب اس کیس میں کچھ، اب وہ کیس اور چل رہا ہے اور آپ عمران خان کی وکالت بیٹھ کے کر رہے ہیں جج ہو کے، یہاں یہ مصیبت چلی ہوئی ہے۔ تو اب بھائی 7 سال قید برقرار ہے ابھی، اور اب وہ ان کو پورا حق ہے کہ وہ جائیں ہائی کورٹ میں، اس سے اگلا فورم وہی ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی، اور عدت میں نکاح۔ لیکن بتانا ہے زمانے کو، کم از کم یہ بتا دیں کہ ہم نے نکاح عدت میں کیا۔ پہلے نکاح کے وقت بھی جھوٹ بولا، ہر کسی کے سامنے بولا، ڈنکے کی چوٹ پر بولا۔ اب آپ ایک ان کا بیان ہے عمران خان کا، وہ نکال لیں، اس کی تاریخ بھی نکال لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تو یہ بڑی بکواسیات کی جاتی ہیں نا معذرت کے ساتھ، تو پھر 62-63 کو ہٹا دینا آئین سے۔ اس طرح کے پہلے نکاح کے وقت دوسرے نکاح کے وقت جب ریحام خان کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس وقت یہ دھرنے میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں خود بھی چاہتا ہوں کہ نیا پاکستان جلدی بن جائے تاکہ میں شادی کر لوں۔ یہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو سنایا، اور جب یہ بات کر رہے تھے موصوف، اس وقت انہوں نے شادی پہلے کی ہوئی تھی۔ اس سے بڑا جھوٹا ہو سکتا ہے کوئی؟ اس سے بڑی غلط بیانی ہو سکتی؟ کدھر گیا 62-63؟ یہ بھی نکالیں اور وہ بھی نکالیں۔ وہ اللہ بخشے ہمارے سینئر، ہمارے دوست، ہمارے مہربان صحافی، انہوں نے جناب بیٹھ کے ٹی وی پر انہوں نے بھی کہا تھا، بزرگ صحافی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے شادی پہلے کی، ٹھیک ہو گیا نا، عارف نظامی صاحب نے، اور انہوں نے ان کا بھانڈا پھوڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو شادی پہلے کی ہوئی تھی، اور شادی واقعی پہلے کی ہوئی تھی۔ خود ریحام خان نے بھی بتایا کہ شادی پہلے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں نیا پاکستان بن جائے تاکہ میں شادی کر لوں۔ اس وقت بھی جھوٹ بولا۔ جب بشرا بی بی کا دوسرا یہ نکاح تیسرا ہوا، اس وقت صحافیوں نے کہا جی یہ پھر سے آپ کی انگلی میں انگوٹھی کیوں آپ گھما رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ اس وقت یہ نکاح کر چکے تھے، عدت میں نکاح کر چکے تھے۔ خود جو نکاح خان ہے مفتی سعید، وہ بھی کہہ رہا ہے، مفتی سعید کی نعیم الحق کی آڈیو لیک ہوئی تھی، وہ آڈیو ادھر میں نے سنوائی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ عدت میں اس وقت بھی نکاح کر چکے تھے، اور پھر بھی جھوٹ بولا۔ اور پھر جب جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد جب سب کو بتایا تو سب کو پتہ چل گیا انہوں نے نکاح کب کیا ہے۔ دوسرے نکاح کے وقت بھی جھوٹ بولا، تیسرے نکاح کے وقت بھی جھوٹ بولا، نکاح عدت میں کیا، جھوٹ پر بھی 62-63 میں کیا؟ بھائی ٹائم لائن نکال لینا، آپ ٹائم لائن نکالیں کہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نیا پاکستان جلدی بن جائے تاکہ میں شادی کر لوں، ٹھیک ہو گیا، اس وقت شادی کی ہوئی تھی نامراد نے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ان کی بیوی سے پوچھ لیں، ان کی کتاب کو دیکھ لیں، ان کو خود شادی پہلے کی ہوئی تھی، اب کہتے ہیں تاکہ میں شادی کر لوں، ٹھیک ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اسی طرح سے تیسرے نکاح کے وقت بھی جھوٹ بولا، ساتھ عدت میں نکاح کیا اور زنا کرتے رہے۔ بھائی میں تو کھلی بات کرتا ہوں، میں تو لگی لپٹے، میں تو مجھے اتنی ٹیکنیکل اور ملبوسات میں لپیٹ کے بات کو اس طریقے سے ملمہ کاری کر کے وہ مجھے باتیں نہیں آتی۔
میں بالکل کھلا ڈولا بندہ ہوں، میں کھلی ڈولی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، غیر پارلیمانی الفاظ میں استعمال نہیں کرتا، جھکتے میں مارتا نہیں ہوں، اس طرح کی میری کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عدت میں نکاح کیا ہے میرے بھائی، انہوں نے عدت میں نکاح سے مراد یہ ہے کہ یہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ اب سزا کو کالا بھونڈ بے شک آگے جا کے ان کا وہ کر بھی دے معطل، تو تب بھی اس بنیاد پہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، تو یہ سمجھ نہیں آتی بھی یہ پرسنل، یہ سوشل اور یہ انڈیویجول اور یہ کلیکٹیو میٹر یا سرکاری میٹر ہوتا کیا ہے؟ یہ تو مجھے یہ بڑی عجیب سی ایک عجیب سا تماشا اور عجیب سی لاجک اور منطق نکل آئی ہے، ٹھیک۔ چودھری برادران میں وہ صلح ہو چکی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، چودھری صاحب کے بڑے چودھری شجاعت حسین صاحب کی رہائش گاہ پر۔ اصل میں جو ان کی رہائی ہوئی ہے، یہ رہائی چودھری شجاعت حسین کی مرہون منت ہے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان کو رہا کروایا ہے۔ ظاہر ہے ان کے بہت ایک ہی خاندان ہے اور وہ بار بار گئے ہیں ملاقاتوں پر بھی، اور انہوں نے آگے بھی بات کی اور انہوں نے وہ پھر رہا بھی کروایا۔ اس رہائی پر ظاہر ہے چونکہ ان کو چودھری شجاعت حسین صاحب نے رہا کروایا تو عمران خان صاحب بھی آن بورڈ نہیں تھے۔ جب وہ نہیں تھے تو ایک بندہ بھی ان کے استقبال کے لیے آگے پی ٹی آئی والا نہیں گیا۔ یہ وہ بندہ یعنی صدر ان کا رہا ہو کے آ رہا ہے، ایک بندہ بھی استقبال کے لیے نہیں گیا، کیونکہ عمران خان نہیں چاہ رہا تھا کہ استقبال کے لیے جائے۔ 1.25 سال وہ جیل میں رہیں۔ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ میری کتنی قدر ہے، ٹیشو پیپر کی طرح کس طرح سے استعمال کیے۔ لیکن ممون سلائی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب نہیں، ہم پی ٹی آئی کو چمٹے رہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ چمٹے رہیں، لیکن خاندان کی صلح ہو گئی ہے۔ یہاں تک جو خبر ہے، جو اندر کے ذرائع دے رہے ہیں، جو کچھ ٹی وی چینلز نے دیے ہیں، جو کچھ صحافیوں نے دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ان کی ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے۔ اور ہوتی رہتی ہیں سیاسی وابستگیاں۔ جب اسد عمر صاحب اور محمد زبیر صاحب وہ الگ الگ جماعتوں میں رہے، اب تو آج کل ماشاءاللہ محمد زبیر صاحب کئی باتیں کر رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا، تو وہ اس حوالے سے وہ اس پہ بھی میں بات کروں گا کہ جب کچھ نہ ملے تو پھر سب کچھ جو ہے نا، اور وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں چلا جاؤں گا یا میں پیپلز پارٹی میں چلا جاؤں گا۔ جب کسی ایک جماعت میں ہوں اور اس کے خلاف آپ باتیں کر کے جائیں تو اگلی جماعت بھی آپ پہ اس طرح کا اعتماد نہیں کرتی۔ آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب کا بھی اور یہاں بھی ان صاحب کا بھی کہ وہ کیا ہونا ہے۔ خیر اس پہ میں الگ سے بات کروں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔